नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र और ग्रोहों के दरमियान लगाई बुझाई के ज़रिए इस शोहरत पाने वाली शख्सियत जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब ने अभी एक नया शोशा छोड़ा है, और उस शोशे के अगराज़ व मकासद भी वही हैं कि किसी न किसी ज़रिए से मैं लोगों की नज़रों में और मीडिया में रहूं, और अगर उम्मत मुसलमा के दरमियान किसी मौके पे कोई इत्तेफ़ाक़ राय हो या कोई इख्तलाफ़ात की आग बुझ रही हो तो मौसूफ़ हस्ब आदत उस पर मज़ीद तेल छिड़क कर आग की लौ को तेज़ कर देते हैं, ताकि कहीं भी उम्मत मुसलमा में कोई इत्तेफ़ाक़ी मरहला सामने न आ सके। अभी मौसूफ़ ने एक ताज़ा कारनामा ये किया कि मौलाना मौदूदी साहब की उस फांसी वाले इशू को लेकर, जो उनको मुल्क पाकिस्तान में 1953 में फांसी की सज़ा दी गई, सुनाई गई थी, उसको बहाना बनाकर एक नई बात घड़ी। और मौसूफ़ चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिस तरह फ़िल्में और स्टोरियाँ बनाने का बड़ा माहिर था, तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब भी उसके नक्शे कदम पर हैं। ऐसी कहानी बनाते हैं, ऐसी एक बात घड़ते हैं कि देखने वाला उसको सच समझता है, लेकिन जो वाक़िफ़ हकीकत हो वो जानता है कि ये किस कदर किज़ब से काम लिया गया है। मौसूफ़ ने कहा, मुझे कुछ अर्सा कबल इंडिया से एक मेल मौसूल हुई जिसमें कहा गया कि जनाब सैयद अबू अल्लाह मौदूदी साहब जो थे वो कादियानी थे, और ये इल्ज़ाम वहाँ पे देवबंदियों ने लगाया है। अब मौसूफ़ की अब यहाँ पे हिकमत का और इसकी जुर्रत को दाद दीजिए कि एक तरफ तो जनाब की हालत ये है कि कराची से मुफ्ती तारिक मसूद साहब 3 दिन तक इसके दरवाज़े पे बैठे रहे कि जनाब हमारी बातों का जवाब दें, हमारे सवालों का जवाब दें और हमसे गुफ्तगू करें, और उनके सामने इनको दम मारने की मजाल नहीं हुई। और एक इंडिया से मेल आती है और उसके लिए मौसूफ़ फ़ौरी तौर पर एक क्लिप बनाकर नेट के ऊपर डाल देते हैं और कौम के अंदर एक नई आग लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये एक अलग बात है, इंडिया का नाम लिया कि जहाँ पर तरदीद और तस्दीक ना हो सके, और ये मिसल मशहूर है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कौन मालूम करे कि कहाँ से ये मेल आई है और इसके मेल के करने वाली कौन सी शख्सियत है। लेकिन चूँकि मौसूफ़ ख़ुद मफरूज़े गाड़ कर मफरूज़ों पर इमारतें कायम करने के वैसे भी माहिर हैं, इसलिए इसमें कुछ बैद नहीं है कि ये बात भी इनकी तबाज़ाद हो, अपने ही दिमाग में आने वाली एक ऐसी कोई नई तजवीज़ हो जिसके ज़रिए मौसूफ़ ने सस्ती शोहरत हासिल करने का आसान रास्ता इख्तियार किया हो। अब आइए मौसूफ़ का ये कहना कि कादियानियों ने, मुसलमान देवबंदियों ने जनाब सैयद अबू अल्लाह मौदूदी साहब पर कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाया है। तो एक गुमनाम मेल पर आपको इतना अतावला होने की बजाय, इतना सीखपा होने की बजाय, क्या आपके देवबंदी मकातब फ़िक्र के उलमा से राब्ते नहीं हैं? आप किसी से पूछ भी सकते थे, या कम अज़ कम आपके सामने कोई ऐसी तहरीर होती तो आप सबूत के साथ बात करते। कौम को एक अजीब नारा देते हैं कि ना मैं सुन्नी, ना मैं वाबी, मैं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो क्या किसी किताब में किसी मुसलमान ने आपको बताया है, या किसी किताब में लिखा हुआ है कि देवबंदियों ने ये फतवा दिया है कि मौदूदी साहब कादियानी थे? तो ये महज अपनी तरफ से अपने शोशे घड़कर उम्मत मुसलमा में इंतशार फैलाने की पॉलिसी पे अमल ना करें। अब असल बात की तरफ आइए कि मौदूदी साहब को फांसी की सज़ा क्यों सुनाई गई। तो ये बात जहन में रहे कि जनाब अबू अल्लाह मौदूदी साहब ने उस दौर में किताब लिखी जब पाकिस्तान के अंदर मार्शाला का दौर चल रहा था, और इस दौर में किसी के ख़िलाफ़ भी कोई मजहबी हंगामा राई या किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू या तहरीर लिखना कानूनन सख्त बना था। और पाकिस्तान की जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसकी दफ़ा 153 ए के तहत उसकी जुज़ अलिफ़ में ये लिखा हुआ है कि किसी भी के लिए भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, और बल्कि अगर कोई ऐसा जुर्म करे कि दो ग्रोहों के दरमियान तहरीर के ज़रिए या वाज़े किसी नकश के ज़रिए या किसी ऐसी अलामत के ज़रिए उसमें इश्तियाल भड़काने की कोशिश करे जिससे ग्रोहों का तसादम जन्म ले सके, तो वो काबिल दस्त दराज़ी पुलिस जुर्म है, उसके ऊपर पुलिस गिरफ्त करेगी। चूँकि उन दिनों ये मार्शाला था, फ़ौजी हुकूमत थी, तो मौदूदी साहब को इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने सज़ाए मौत सुनाई कि उन्होंने ये किताब कादियानी मसला लिखकर कौम में इंतशार को पैदा किया है। अब अगली बात को समझिए, लेकिन अलग बात है उन्हें सज़ाए मौत नहीं हुई कि अरब के अंदर और जहाँ जहाँ उनका हल्का अहबाब था, उन लोगों के शदीद एहतजाज की वजह से गवर्नमेंट को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा, और चंद सालों के बाद या 1-2 साल के बाद मौदूदी साहब को रिहा करना पड़ा। अब ये मौसूफ़ का ये कहना कि मौदूदी साहब ने तो इल्मी काम
سب سے زیادہ پہلے علمی کام مودودی صاحب نے کیا ہے، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے تو ان کی عبارتیں نکال کر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ عبارتیں تو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ شاید مرزا جیلمی صاحب اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، یا اپنے اعصاب کی جو ایک درستگی ہے وہ صراط مستقیم وہ عرصہ دراز کے کھو چکے ہیں، اس لیے کہیں کیٹ کہیں کروڑا بھانمتی نے کنبہ جوڑا ایسی ترتیب کے ساتھ موصوف گفتگو کرتے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے کبھی بھی مودودی صاحب پر اس حوالے سے اعتراض نہیں کیا کہ ان کی عبارات پر کیا اعتراض ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ مودودی صاحب کے بہت سے مسائل کے ساتھ اور ان کے بہت سے معتقدات کے ساتھ امت مسلمہ کو اختلافات تھے، جیسا کہ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، صحابہ کے معیار حق ہونے کا مسئلہ ہے، خلافت و ملوکیت، اور بھی کئی مسائل تھے جس پر بعد کی جماعت اسلامی نے دانشمندی سے کام لیتے ہوئے ان تمام عبارات کو غلط سمجھتے ہوئے اپنی کتابوں سے نکال دیا، تاکہ امت مسلمہ کے موقف کی اس میں ایک معاملے میں درستگی بھی تھی، اور اس میں جو انتشار تھا اس انتشار کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن فی نفس ہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت ظرفی عطا فرمائی ہے کہ جو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، ان کی عزت کا، ان کے کسی بھی شعبے سے ان کے دفاع کا کام کرتا ہے، اس کی خدمات کو نہ صرف سراہتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے اس کی خدمات کو محفوظ کر کے اگلی نسلوں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ جیسے احتساب قادیانیت، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما اور شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعت صاحب حافظہ اللہ نے اس کو مرتب کیا، اور اس میں تمام امت مسلمہ، یعنی یہ عالمی مجلس کی خصوصیت ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، بلکہ امت مسلمہ نہیں، وہ لوگ بھی جو امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہیں لیکن اگر انہوں نے بھی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھا ہے اور عظمت کے لیے لکھا ہے تو اس کو بھی ساتھ ملاتے ہیں، اس کو بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے۔ ابھی اسی مسئلے کو لے لیجئے کہ جناب ابوالعلا مودودی صاحب نے جو مسئلہ ختم نبوت پہ کتاب لکھی، جس کو موصوف کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی علمی تحقیق ہے اور عالمی مجلس والوں کو اس کا مخالف ثابت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی تمام تر تدریس جن اساتذہ سے ہو رہی ہے، جو اس کے اساتذہ ہیں جن کو انہوں نے اپنے کلپ میں واٹس ایپ حافظہ اللہ، یوٹیوب دامت برکاتہم العالیہ، گوگل مفتی گوگل صاحب اور پتہ نہیں مالا ہوا مالی، سارے القابات اور آداب سے اپنے اساتذہ کا نام لیا ہے۔ اس کے سارے اساتذہ کی حیثیت تو صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کا نیٹ پیکج ختم ہو جائے یا آپ کو بجلی چلی جائے یا موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے اساتذہ سے سند منقطع ہو جاتی ہے اور استفادہ بند ہو جاتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، جب تک آپ کا نیا نیٹ پیکج نہ ہو یا دوبارہ آپ کے موبائل کی بیٹری درست نہ ہو اور آپ کی سارے اسباب جو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے ہیں وہ میسر نہ ہوں تو مرزا صاحب کے کسی بھی استاد سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کاش مرزا صاحب نے اصل کتابیں پڑھی ہوتیں تو احتساب قادیانیت کی 49 نمبر جلد کو دیکھ لیتے۔ احتساب قادیانیت کی 49 نمبر جلد میں جناب ابوالعلا مودودی صاحب کے 3 رسالے یا 3 کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے، جن میں سے ان کی پہلی کتاب قادیانی مسئلہ، دوسری کتاب ان کی جو اس موضوع پہ شائع کی گئی اس کا نام ہے ختم نبوت، اور تیسری کتاب ہے عظیم فتنہ۔ یہ 3 کتابیں انہوں نے اس کی شائع کر کے مودودی صاحب کی بتا دیا کہ مودودی صاحب کی خدمات کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تسلیم کرتی ہے۔ اگلی بات کو دیکھیے، اور مودودی صاحب نے جو قتل مرتد کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا، ایک کتابچہ لکھا تھا، اس کو فتاوی ختم نبوت میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کیا۔ لہٰذا آپ کی یہ چورن جہاں نہیں بکنے والی کہ آپ عالمی مجلس کو جماعت اسلامی کے یا مودودی صاحب کے مداحین کے مقابل کھڑا کر کے ایک نیا محاذ قائم کریں، یہاں پر مرزا جیلمی صاحب آپ کا یہ فتنہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب جناب نے ایک اور بڑی غلطی کی، چونکہ موصوف نیٹ سے بھی صحیح طور پر شاید استفادہ نہیں کرتے، اگر دیکھتے تو مولانا مودودی صاحب پیدا ہوئے ہیں 1903 میں اور ان کی وفات ہے 1979 میں۔ مرزا غلام قادیانی یہ پیدا ہوا ہے 1839 یا 40 میں اور اس کی وفات ہے 1908 میں، اور اس نے دعوی نبوت کیا 1901 میں۔ جس وقت مرزا غلام قادیانی فوت ہوا اس وقت ابوالعلا مودودی صاحب کی اپنی عمر صرف 5 سال کے لگ بھگ تھی۔ اب یہ بتلائیے کہ 5 سال کی تو ان کی اپنی عمر تھی، اس عمر میں انہوں نے ان کے خلاف کون سا کام کیا؟ اور اس سے پہلے سب سے پہلے قادیانیت کے کفر کے خلاف علماء لدھیانہ نے فتویٰ دیا،
اور پھر اس کے بعد جو مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے فتویٰ دیا، اس کے بارے فتویٰ تکفیر مرتب کیا، پھر اس کے بعد پوری امت مسلمہ ان کے ساتھ نہ برد آزما رہی، تمام مکاتب فکر مل کر اس فتنے کا مقابلہ کرتے رہے، اور 1953 میں جا کر مودودی صاحب نے کتاب لکھی۔ تو یہ ایک تحریک آدھی صدی کے بعد آ کر تحریک میں شامل ہونے والے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ پہلے انہوں نے کام کیا ہے، باقی دیوبندی بریلوی بعد میں آ کر شامل ہوئے ہیں، شاید موصوف کو تاریخ سے بھی اتنی ہی جہالت ہے جتنی بقیہ پورے کے پورے دین سے جہالت ہے۔ تو میں جناب سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسے خام خواہ امت مسلمہ کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے ایسی قادیانیت کی چمچاگیری نہ کریں کہ جس کے ذریعے آپ کی اپنی آخرت تو پہلے برباد ہو چکی ہے، بیسیوں لوگ جو آپ کے مداحین ہیں، اور اصل المیہ آپ کے انہی مداحین کا ہے جن کے بارے میں عربی کی ایک کہاوت ہے لِكُلِّ ساقِطٍ لاقِطٌ، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے۔ تو آپ کی اس وقت وہی حالت ہے۔ آپ کی ان باتوں کو اگر کوئی چیک کرے اور باقاعدہ قوت دلیل کے ساتھ آپ کی باتوں کو دیکھے تو سوائے فضول ہزلیات کے ان کی کوئی علمی دنیا میں حیثیت نہیں ہے۔ جیسے اسی واقعے کو دیکھ لیجئے کہ مودودی صاحب پیدا ہو رہے 1903 میں، اور ان کو اٹھا کر جناب بنا دیا سب کا مقتدیٰ اور پیشوا۔ ہمیں ان کی خدمات ختم نبوت سے یا ان کی ذات سے مودودی صاحب کے اختلاف نہیں ہے، لیکن جس نہج سے آپ مودودی صاحب کو پیش کر رہے ہیں اس میں آپ نے ان ہزاروں علماء کی توہین کی ہے جو مودودی صاحب سے پہلے تحریک ختم نبوت میں موجود تھے اور وہ قربانیاں دے چکے تھے۔ بلکہ ہمارے کرم الدین صاحب جو دبیر والے تھے، حضرت قاضی مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے باقاعدہ مرزا قادیانی کے خلاف مقدمے میں ایسی فتح پائی کہ اس دور میں مرزا قادیانی کے اوپر مقدمہ جیتا اور قادیان کے اندر جا کر مقدمہ جیتا، اور اسے 500 روپے کا عدالت کی طرف سے جرمانہ ہوا۔ امت مسلمہ تو تب سے قادیانیت کو ذلیل کر رہی ہے قوت دلیل کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی، پارلیمنٹ میں کون لوگ تھے؟ یہ عالمی مجلس اور یہ تمام امت مسلمہ کے علماء تھے، اور اس وقت بھی اس مجلس میں بھی مودودی صاحب جو ہے وہ حاضر باش نہیں تھے پارلیمنٹ کی کارروائی میں۔ آگے چلیے، آگے چل کر دیکھتے ہیں جتنی بھی آپ تحریکات کو آگے جا کر پڑھتے جائیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کو کسی بھی دیوبندی عالم نے ان کی تکفیر نے ان کو قادیانی نہیں کہا، ان پر قادیانی ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ محض ایک گمنام میل کا ایک شوشہ اور مفروضہ گھڑ کر ایک نئی کہانی بنا کر قوم کے سامنے پیش کرنا۔ اگر آپ کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں رہا، مفتی طارق مسعود صاحب کے آنے کے بعد آپ کی تمام دکان چوپٹ ہو چکی ہے اور آپ کے کسٹمر اور آپ کے گاہک چلے گئے ہیں، تو کوئی اور کام کر لیں، ابھی واپسی اپنی انجینئر کے شعبے میں چلے جائیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو علمی دنیا میں حال ہے یہی آپ کا انجینئر کی دنیا میں حال ہے، ورنہ آپ اتنے مصروف ہوتے کہ آپ کو ایسے فضول کاموں اور خام خواہ کی باتیں گھڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، اور دنیا میں بہت سارے کام ہیں، اور خام خواہ بسیار گوئی اور فضول بولتے رہنا اور کہانیاں گھڑ گھڑ کر لوگوں کو سنانا یہ کوئی عقل مندی کا کام اور صحیح راستہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو واضح کیا جاتا ہے، آپ کو اگر مودودی صاحب کی ان علمی خدمات کو عالمی مجلس کا مد مقابل پیش کرنے سے پہلے آپ احتساب قادیانیت کی جلد نمبر 49 پڑھ لیں، فتاوی ختم نبوت کی تیسری جلد میں غالباً جو قتل مرتد مودودی صاحب کا رسالہ اسے پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ختم نبوت کی خدمات کو عالمی مجلس والوں نے بالکل نہیں بلایا، نہ ان کو یعنی ڈی گریڈ کیا ہے۔ یہ آپ ہی ہیں جو خام خواہ ایک بلا تحقیق شر ڈال کر امت مسلمہ کے درمیان مزید دوریاں پیدا کرنے چاہتے ہیں، اور یہی قادیانیوں کا طرز ہے، یہی ان کی سہولت کاری ہے کہ امت مسلمہ کو آپس کے مسائل میں اتنا الجھا دیا جائے، اتنی ان کے درمیان فرقہ واریت کی آگ بھڑکا دی جائے کہ قادیانی خاموشی سے اپنا کام کر سکے اور انہیں روکنے والا نہ ہو۔ لیکن اب امت مسلمہ آپ کی ان سب چالوں کو سمجھ چکی ہے۔ اب ہم ہر مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قادیانیوں سے بھی دفاع کرنا ہے اور قادیانیت کے سہولت کاروں سے بھی دفاع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے ان تمام متبعین کو جو اندھے کی طرح جو ہے وہ آپ کے پیچھے اندھوں کی طرح چل رہے ہیں اور ہر بات پہ واہ واہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔